बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और खुदा ताला की तौफ़ीक़ से एक मरतबा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद दर्स कुरान के सिलसिला में मुकम्मल करने के बाद दूसरी मरतबा भी 13 सिपारे हो चुके हैं और आज 14वें सिपारे का आगाज़ किया जा रहा है। कल जैसा कि 13वां सिपारा मुकम्मल हुआ था और आखिर पे सूरत हिज्र का आगाज़ किया गया था, जिसकी पहली आयत मुबारका पढ़ी गई थी। तो आज 14वें सिपारे का आगाज़ किया जा रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना काफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। क़यामत के दिन जब काफ़िर लोग अल्लाह ताला का अज़ाब देखेंगे और उनको पता चल जाएगा कि अब हमें इस अज़ाब के अंदर फेंका जाएगा, तो उस वक्त वो कहेंगे लौ कानू मुस्लिमीन, काश हम दुनिया के अंदर मुसलमान होते, काफर ना होते। बाज़ तफसीरों के अंदर ये भी आता है कि काफरों में से किसी काफर की जब दुनिया के अंदर मौत आती है तो मौत के वक्त उसको जब अजाब के फरिश्ते नज़र आते हैं, यानी अजाब देने वाले फरिश्ते नज़र आते हैं, या उनको जहन्नम के अंदर अजाब दिखा दिया जाता है, तो उस वक्त फिर वो तमन्ना करते हैं, आरजू करते हैं, लो कानू मुस्लिमीन, काश हम दुनिया के अंदर मुसलमान होते। और हदीस पाक की एक रवायत में आता है कि जब काफिर लोग, मुशरक, मुनाफिक, जालिम सारे के सारे जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे, तो उस वक़्त बाज़ मुसलमान भी अपने कबीरा गुनाहों की वजह से जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे। जिनको मरने से पहले तौबा नसीब नहीं हुई, जिन्होंने मरने से पहले अपने अपने गुनाह नहीं बख्शवाए, वो भी जहन्नम के अंदर आर्जी तौर पर जब जाएंगे तो काफिर लोग जो हैं वो जहन्नम के अंदर मुसलमानों को ताना देंगे कि यार मुसलमानों, हम भी जहन्नम में आए हैं और तुम भी जहन्नम में आगे हो, लिहाजा हमारे अंदर तुम्हारे अंदर क्या फ़र्क आ गया है। तो उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को फरमाएगा कि ऐ मेरे फरिश्तों, इन काफिरों ने मेरे मुसलमान बंदों को जहन्नम में आने का ताना दिया है, लिहाजा इन मुसलमानों को जहन्नम से निकालो और इनको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। तो जब फरिश्ते उनको जहन्नम से निकालेंगे तो उस वक्त काफिर लोग ये ख्याल करेंगे और तमन्ना करेंगे और आरजू करेंगे कि काश आज हम जहन्नम के अंदर आए हैं अपने कुफर की वजह से, काश हम दुनिया के अंदर मुसलमान होते, हम नबियों का कलमा पढ़ते, अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान लाते, बुत परस्ती ना करते, कुफर ना करते, शिरक ना करते, काश दुनिया के अंदर हम मुसलमान होते। तो इस वजह से अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि काफिर लोग जब जहन्नम के अंदर अजाब भुगतेंगे तो उस वक़्त बार बार तमन्ना करेंगे कि काश हम दुनिया के अंदर मुसलमान होते, लेकिन उस वक़्त उनका ये आरजू करना कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़रहुम याकुलू, ऐ मेरे रसूल अलैहि सलाम, उन काफरों को छोड़ दो, नज़र अंदाज कर दो, ताकि वो खाते पीते रहें, वतमत्ताउ व यतमत्ताउ, और दुनिया का वो फ़ायदा उठाते रहें, ऐशो इशरत मौज मेले करते रहें, छोड़ दो उनको, नजर अंदाज कर दो। वयल ही मुल आमालू, और ताकि अपनी झूठी उम्मीदों की वजह से गफलत में रहें। फसौफ यालमून, अनकरीब उनको पता चल जाएगा
کہ ان کا آگے کتنا عذاب ہے، یعنی قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم کسی بستی کو اتنی دیر تک تباہ و برباد، نیست و نابود، اور کسی بستی کو ہم غرق نہیں کرتے الا ولہا کتاب معلوم، جتنی دیر تک ان کا مقرر کیا ہوا وقت نہیں آ جاتا۔ جب ان کا وقت آ جائے جو میں نے ان کی تباہی بربادی کا مقرر کیا ہے، تو اس وقت پھر اس بستی کو ہم تباہ و برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر کام کا اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ ما تسبق من امۃ، اور کوئی بھی گروہ سبقت نہیں کر سکتا اپنی موت سے، اجلھا، اپنے مقرر کیے ہوئے وقت سے، وما یستاخرون، اور نہ ہی کوئی گروہ آگے بڑھ سکتا ہے، کوئی پہل بھی نہیں کر سکتا، کوئی آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ موت اس وقت آتی ہے جب اس کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی، کفار مکہ نے کہا کہ اے وہ شخص جس کے اوپر نزل علیہ الذکر، جس کے اوپر قرآن پاک نازل کیا گیا ہے، یعنی کفار مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتے تھے اور اس طرح بلاتے تھے کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے، تو نے چونکہ قرآن پاک اپنے اوپر نازل ہونے کا دعویٰ کیا ہے، انک لمجنون، بے شک تو دیوانہ ہے، بے شک تو مجنون ہے۔ کفار مکہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو توہین امیز لفظوں کے ساتھ یاد کیا اور حضور علیہ السلام کو توہین والے لفظوں کے ساتھ پکارتے تھے۔ اللہ پاک نے تو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا رائنا، اے میرے محبوب کے صحابہ، اے میرے محبوب کے غلاموں، تم میرے محبوب کو رائنا کہہ کے بھی نہ بلاؤ، رائنا کا لفظ بھی چھوڑ دو، وقولوا انظرنا، اور اس کے بدلے میں کہا کرو کہ یا رسول اللہ ہمارے اوپر نظر کرم کیجیے۔ رائنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لقبوں میں سے ایک لقب تھا جس کا معنی ہے ہمارے اوپر رعایت کیجیے، یعنی ہمارے اوپر گنجائش کیجیے، یعنی ہمیں آسان لفظوں میں بات سمجھا دیجیے۔ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واضح و تبلیغ فرماتے تھے، مسائل بیان کرتے تھے، تو بعض صحابہ کو اگر سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے لا تقولوا رائنا، یا رسول اللہ ہمارے اوپر رعایت کیجیے، یعنی دوبارہ بتا دیجیے، دوسری بار تیسری بار ہمیں یہ مسئلہ بتا دیجیے۔ تو یہ رائنا کا لفظ بگاڑ کر کفار مکہ نبی پاک علیہ السلام کو کہتے تھے رائینا، یعنی آئین کو کھینچ کے کہتے تھے، جس کا معنی بن جاتا ہے چرواہا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں وہ لفظ ہی چھوڑ دو جس کی آڑ میں یہ کفار مکہ میرے پیارے محبوب کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مکے کے کافروں نے کہا کہ اے وہ شخص جس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، بے شک تو مجنون ہے، لو ما تأتینا بالملائکۃ، انہوں نے کہا کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، تو ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں آتے، ہمارے سامنے تمہاری نبوت کی گواہی دیں، تمہیں اللہ کا رسول کہیں تو پھر ہمیں یقین آ جائے، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو پھر ایسا کرو ان کنت من الصادقین، اگر تم اپنے دعوی نبوت میں سچے ہو، دعوی رسالت میں اگر تم سچے ہو۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اتنی دیر تک فرشتوں کو نہیں بھیجتے جب تک کسی کا وقت ختم نہیں ہو جاتا، یعنی جب ہم فرشتے بھیجتے ہیں تو الا بالحق، ہم حق کے ساتھ بھیجتے ہیں، ہم سچ کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ وما كانوا اذا منذرین، اور پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی، یعنی فرشتے جب آتے ہیں تو روح قبض کرتے ہیں، تو پھر جن کی جان قبض کر رہے ہوتے ہیں تو وہ
بڑے ترلے بڑی منتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اور تھوڑا سا عرصہ دے دو، ہم توبہ کر لیں، ہم اور تھوڑا سا ٹائم دے دو، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم فرشتے بھیجتے ہیں تو پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی. انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، یعنی اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پہلی کتابوں کی حفاظت نہ رہی، نہ تورات کی، نہ انجیل کی، نہ زبور کی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے. اے میرے محبوب، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور نازل کرنے کے بعد قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے ہی لیا ہے. اور یہ قرآن پاک آج محفوظ ہے، ایسے ہی ہمارے سامنے موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں موجود تھا. اس کی ایک زبر زیر پیش، ایک شد مد، ایک حرف بھی نہ کم ہوا ہے نہ زیادہ ہوا ہے، کیونکہ اللہ پاک اس کی حفاظت کرنے والا ہے. اور ظاہری طور پر اس قرآن پاک کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا تھا، اس وقت پورے صحابہ میں سے 22 صحابہ کرام ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے. 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے 22 صحابہ کرام حافظ قرآن تھے. ان 22 حافظ قرآن صحابہ نے پھر دوسرے لوگوں کو قرآن پاک حفظ کرانا شروع کیا، حتیٰ کہ یہ 22 صحابہ کرام سے بڑھ کر سینکڑوں کی تعداد میں ہو گئے، سینکڑوں سے بڑھ کر ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے، ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے. آج 1400 سال کے بعد پوری دنیا کے اندر جہاں کیا نام ہے تقریباً 68 لاکھ کے عرب کے قریب دنیا کی آبادی ہے، تو ان میں سے تقریباً 2.25 ارب وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان 2.25 ارب مسلمانوں میں کروڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن لوگ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کے علماء، مسلمانوں کے فضلاء، مسلمانوں کی بیبیاں، مسلمانوں کی لڑکیاں، مسلمانوں کی بہنیں، مسلمانوں کی مائیں اور مسلمانوں کے بزرگ، کروڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، اے میرے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ سے پہلے بھی متعدد رسولوں کو بھیجا تھا، فی شیع الاولین، ان کی امتوں کے اندر، یعنی پہلی امتوں کے اندر ہم نے پہلے رسولوں کو مبعوث فرمایا تھا. وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جب بھی کوئی رسول دنیا میں تشریف لاتا تھا تو اس کے آنے کے بعد اس وقت کے کافر لوگ، مشرک لوگ اس رسول کا مذاق اڑاتے تھے. یعنی نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے محبوب، کفار مکہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ سے پہلی جو امتیں تھیں وہ بھی اپنے وقت کے نبیوں کا مذاق اڑایا کرتی تھیں، اور وہ کون لوگ، کون قومیں؟ جو کافر تھیں. وَمَا كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے یہ مذاق کرنا اور یہ گمراہی اور یہ راہ راست سے پھسل جانا یہ مجرموں کے دل کے اندر ڈال دیا ہے. لا یؤمنون بہ، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان نہیں لاتے. وقد خلت سنت الاولین، اور ایسے لوگوں کا طریقہ جو ہے وہ پہلے گزر چکا ہے کہ جب وہ اپنے وقت کے نبیوں کی نبوت اور رسولوں کا انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے، ان کے اوپر کیا نام ہے طرح طرح کی باتیں لگاتے تھے، الزام لگاتے تھے، یا ان کی بے حرمتی، بے ادبی، گستاخی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیج دیتا تھا. تو یہ پہلی امتوں کا حال جو ہے وہ گزر چکا ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، اے میرے حبیب علیہ السلام، اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں
فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، تو یہ لوگ جو ہیں وہ اوپر چڑھتے جائیں، سارا دن چڑھتے جائیں. لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، اور ساتھ یہ لوگ یہ بات بھی کہیں کہ ہماری تو آنکھیں بند کر دی گئی ہیں، یہ راستہ ختم ہی نہیں ہو رہا، اتنا لمبا راستہ ہے یہ ختم ہی نہیں ہو رہا. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ قوم ہیں جن کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے. یعنی اس طرح کی آگے سے وہ باتیں کرتے ہیں. اے